क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का पेट अचानक फूल जाता है, ऐसे जैसे मटके की तरह या ढोल की तरह बड़ा हो जाता है? क्या इसके पीछे उनकी वो पेट की प्रॉब्लम है या उसमें पेट में पानी पड़ना है या मोटापे की अलामत है? इसके पीछे तिब जो है वो ये समझती है कि ये कोई आम मसला नहीं बल्कि जिस्म के अंदरूनी अज़ा की खामोश पुकार है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम बात करेंगे कि जिगर, गुर्दे और दूसरी जो ऑर्गन्स हैं उसकी प्रॉब्लम की वजह से अगर पेट में पानी बढ़ जाता है तो उससे क्या क्या बीमारियां जो हैं क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, और उसके पीछे जो है वो ज़रूरी टेस्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं, और एलोपैथी और होम्योपैथी इसमें क्या किरदार अदा करती है। मेरी आज की वीडियो में वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो किसी की जान बचाने के काम आ सके। मेरे भी चैनल पर अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को अगर आपने फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली मालूमाती वीडियो जो है वो आप तक लाजमी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ अकील साबर हूँ। आज आपके सामने एक नई और अहम मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो का अनुमान जो है वो है पेट में पानी क्यों पड़ता है। साइंस, साइंसी हकीकत, वजूहात, अलामत और उसके टेस्ट जो हैं वो कैसे हमें बताते हैं कि पेट में पानी पड़ने की जो वजूहात हैं, जो अलामत हैं, वो कैसे हम उसमें फ़र्क कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं एक आपको बात बताता चलूँ कि पेट में पानी पड़ना, जिसे साइंसी ज़बान में असाइटस कहा जाता है, इंसानी पेट के अंदरूनी अज़्ज़ा को डांपने वाली दोहरी झिल्ली पेरिटोनियम का गैर तिब्बी खाली हिस्से में माया या सियाल मादे के तौर पर जमा हो जाना, जो खुद को कोई आज़ाद बीमारी नहीं बल्कि जिस्म के 3 बड़े निज़ामों जैसे जिगर, पोर्टल, हाइपरटेंशन और अल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी, दिल में से जैसे सिस्टमैटिक वेनस के इंजेक्शन या पंपिंग का नाकामी, और गुर्दों नेफ्रोटिक सिंड्रोम और सोडियम का रुकना में से किसी एक या एक से ज़ायद अज़ा स्ट्रक्चर का शदीद सख्ती शनाख्ती या फिलियाती ख़राबी की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। इसका हतमी नतीजा जो है वो यही हो सकता है कि इस हालत में फंक्शनल फेलियर के पैदा होने में मरीज़ का पेट तेज़ी से फूलने लगता है, वज़न बढ़ता है और फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से सांस उखड़ने लगती है, जिसकी वजह से दुरुस्त तशख़ीस करने अल्ट्रासाउंड और पैरासेंटेसिस पानी का टेस्ट जैसे बहुत तरीके अपनाए जाते हैं, जिसके असबाब या जिसके सद्देबाब होम्योपैथिक और एलोपैथिक में अलग-अलग होते हैं। इसमें होम्योपैथी अलामत यानी कि डायरेक्ट पेशाब और अद्वियात, सख्त नमक की परहेज़, एपोसाइनम और एपस जैसे इलाज और मतवाज़न तरीक़ा ज़िंदगी की इम्तियाज़ से ही मुमकिन है ताकि मरीज़ तवील अरसे तक एक महफूज और फ़ाली ज़िंदगी गुजार सके। बात आ जाती है नाज़रीन कि मैं इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो पेट में पानी बढ़ना है ना, इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं, कौन कौन सा आर्गन है जिसकी वजह से क्या क्या उसमें मुतासर होने की वजह से पेट में पानी पड़ सकता है। सबसे पहले तो हम इसकी एनाटॉमी थोड़ी सी समझना चाहेंगे कि आदमी पेट में पानी जो है वो पानी जो पड़ रहा है वो पेट में पानी पड़ने की और साइंसी इसमें जो थ्योरी है वो क्या है। हमारे पेट के अंदर तमाम अज़ा जिगर, मैदा, आंतें एक हफाजी थैली में बंद होते हैं जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। आमतौर पर इस थैली में सिर्फ पेरिटोनियम 20 से 50 मिलीलीटर पानी होता है ताकि अज़ा आपस में ना रगड़े। लेकिन जब जिस्म का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रगों और अंदरूनी दबाव पर प्रेशर डालता है, जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से पानी रुकने और रोकने वाली प्रोटीन जो है वो कम हो जाए तो खून का पानी की रगों से निकलकर उस थैली में तालाब की तरह जमा हो जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ आर्गन्स, मुख्तलिफ़ स्पेसिफिक जो हमारे जो आर्गन्स हैं वो जब अपना फंक्शन छोड़ते हैं तो उसमें फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जिगर की ख़राबी। सबसे बड़ी वजह 85% केसेस, यानी कि कह लेंगे दुनिया में जितना भी केसेस हैं जिसमें पेट में पानी पड़ने के, उसमें 85% केसेस ऐसे होते हैं जो लीवर की जगह से होते हैं। जब हेपेटाइटिस बी या अल्कोहल की वजह से जिगर सिकुड़ता है तो उसमें जिगर की बड़ी जो रगें हैं वो जब खून का दबाव उनकी तरफ बढ़ता है तो जिगर में अल्ब्यूमिन जो है या प्रोटीन जो है वो बनाना छोड़ देता है, जिसकी वजह से पानी रगों में रुकने की बजाय पेट में जाना शुरू कर देता है।
جب پیٹ میں پانی جانا شروع ہوتا ہے تو وہ اس میں پھر کیا لیں کہ پیٹ میں پانی رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس میں جو آ جاتا ہے کنجسٹو ہارٹ فیلئر، دل کی خرابی۔ جب دل کمزور ہو کر خون کو صحیح طرح جب پمپ نہیں کر پاتا تو خون کے پیچھے کی طرف یعنی رگوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پیٹ اور ٹانگوں کی رگوں پر دباؤ پڑتا ہے اور پانی نکل کر پیٹ میں جمع ہو جاتا ہے۔ دل کی پرابلم کی وجہ سے بھی یہ پرابلم یہ فیس کرنی، پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے۔ تیسری جب خرابی آتی ہے کڈنی فیلئر، نیفروٹک سنڈروم۔ گردوں کا کام نمک اور پانی کا توازن رکھنا ہے۔ جب گردے فیل ہو جائیں یا نیفروٹک سنڈروم ہو اور جسم کا سارا پروٹین پیشاب کے راستے نکل جاتا ہے، پروٹین ختم ہونے سے رگیں پانی کو ہولڈ نہیں کر پاتی، پانی کو کنٹرول نہیں کر پاتی اور پانی پیٹ میں پورے جسم میں سوجن کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ وہ پورے جسم میں سوجن کی شکل جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ ساتھ پھپھڑوں کی ٹی بی، لنگز، پھپھڑوں اور دیگر اعضاء کی خرابی کی وجہ سے پھپھڑوں کے پیٹ کی پردوں میں ٹی بی کا انفیکشن ہو جائے تو وہاں سوزش کی وجہ سے پانی بنتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ، آنتوں یا کسی کی وجہ سے کینسر یا عورتوں میں خاص طر اووریز کی پرابلم کی وجہ سے اس میں جب پرابلم آتی ہے یا بیضادانی میں پرابلم آتی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ پیٹ میں پانی بڑھنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ پانی بڑھنے کے بعد کی علامات جو ہیں اس کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں بات کی ہے جگر کی وجہ سے بھی، دل کی وجہ سے بھی، گردوں کی وجہ سے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے لنگز کی وجہ سے بھی۔ چاروں ایسے بڑے آرگنز ہیں جن کی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے، یعنی کہ اب یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ کوئی بھی آرگنز اگر فیل ہوتا ہے یا اس کا اپنا سسٹم جو ہے اپنا فال جو ہے وہ اگر برقرار نہیں رکھ پاتا تو ایسے سچویشن میں پیٹ میں پانی پڑنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی اپنا آرگنز اپنا رول ادا نہیں کرتا، اپنی یعنی کہ میکانزم جو ہے اس کی کارکردگی اس کی متاثر ہوتی ہے یا اس کا بہت زیادہ بگڑ جانا یا بہت زیادہ خراب ہو جانا، اس وجہ سے اس کی پرابلم، اس وجہ سے اس کو یہ پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے۔ اب پیٹ میں پانی پڑنے کے بعد کی جو علامات ہوتی ہیں، کیا کیا انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے یا مریض کس علامات سے گزرتا ہے یا اس کو کیا تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے تو پیٹ کا تیزی سے بڑھنا، چند دنوں میں یا ہفتوں میں پیٹ میں مٹکے کی طرح یعنی کہ ایک وہ باری ڈول کی طرح جو ہے وہ پیٹ اس کا پھول جاتا ہے، کافی بڑا پیٹ ہو جاتا ہے۔ پیٹ کا پانی جب اوپر ڈسپینیا یعنی کہ سانس پھولنے کی طرف بڑھتا ہے تو پھپھڑوں کو پھیلنے کی جگہ نہیں ملتی، جس سے بیٹھنے یا لیٹنے میں سانس بند ہونے لگتی ہے۔ بھوک کا غائب ہونا، بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ معدے پر دباؤ کی وجہ سے 2 نوالے کھاتے ہی پیٹ جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ ٹانگوں پر سوجن، پیٹ کے ساتھ ساتھ دونوں ٹانگوں پہ، ٹخنوں پہ شدید سویلنگ، سوجن شروع ہو جاتی ہے۔ وزن کا اچانک بڑھ جانا، چربی بڑھنے سے نہیں بلکہ پانی کے وزن سے ترازو پر وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ اب اس کے لیے بہت سارے مخصوص جو ہیں وہ ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں، ٹیسٹ کروا کے جو ہے اس کی تشخیص کی جاتی ہے کہ آیا جسم میں پانی کی نوعیت جو ہے پیٹ میں جو ہے وہ پانی کس آرگن کی وجہ سے کس وجہ سے ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے ڈاکٹر جو ہے وہ بیماری کی جڑ تک پہنچنے کے لیے مطلب کچھ ٹیسٹ جو ہیں وہ ایڈوائز کرتے ہیں مریض کے اور اسے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے ابڈومینل پیٹ کی الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے، اس سے پیٹ کے پانی کی درست مقدار اور جگر اور تلی کی حالت کا پتہ چلتا ہے۔ اسٹیٹک اینڈ فلوئڈ انالائسس، پیٹ میں پیراسائٹس باریک سوئی لگا کر تھوڑا سا پانی نکالا جاتا ہے اور لیب کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو بتاتا ہے ساگ سیج بھیجتا ہے، SAAG بھیجا جاتا ہے۔ اس میں پانی کی جگر کی وجہ سے، دل کی وجہ سے یہ کینسر ٹی بی کی وجہ اس کی جانی جاتی ہے یا پہچانی جاتی ہے، اس میں کیا بیماری ہے۔ جگر کی کارکردگی کے متاثر دیکھنے کے لیے لیور فنکشن ٹیسٹ LFT کروایا جاتا ہے اور البیومن پروٹین کی مقدار دیکھنے کے لیے اس کو یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ گردوں کی صحت RFT رینل فنکشن ٹیسٹ اور کریٹینائن جو ہے وہ اس کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ ایکو کارڈیوگرافی دل کی پمپنگ معلوم کرنے کے لیے، ایجیکشن فریکشن یہ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اس میں ہومیوپیتھی جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتی ہے اور دوسری جو سائنس ہے، طب ہے، جو ہومیوپیتھی جو ہے وہ کیسے کرتی ہے اور ایلوپیتھک جو ہے وہ اس میں کیسے کام کر سکتی ہے۔ دیکھیں ایلوپیتھی جو ہے نا اس کے 3 مراحل ہیں۔ ایک تو واٹر پلز یا پیشاب آور ادویات جیسی ادویات دے کر جو گردوں کو فلوسامائڈ یہاں کے ذریعے پیٹ سے پانی کا راستہ جو ہے وہ باہر کی طرف اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا ابڈومینل ٹیپنگ، طبی طور پر پانی نکالنا، سانس لینا محال ہو جائے تو اسپتال میں الٹراساؤنڈ کے مدد سے سوئی ڈال کر 4 سے 5 لیٹر پانی عارضی طور پر نکال دیا جاتا ہے۔ البیومن کی بوتلیں، اگر جسم میں پروٹین بہت کم ہو تو باہر سے البیومن کی بوتلیں لگائی جاتی ہیں۔
ایلوپیتھی میں یہ ترین طریقے جو ہیں وہ زیادہ تر اپنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ آج کل جدت آگے کا دور جو ہے وہ جدت کی طرف جو ہے وہ جاتا جا رہا ہے، اور نئی سے نئی تھیوری جو ہے وہ اس میں آتی جا رہی ہے۔ لیکن بات یہاں کریں گے ہم ہومیوپیتھی کی۔ ہومیوپیتھی کی بات کر رہے ہیں تو ہومیوپیتھی طریقہ علاج، ہومیوپیتھی میں مریض کے مرض کے ساتھ ساتھ اس کی ٹوٹیلٹی آف سمٹمز یعنی اور جسمانی علامت کو علاج دیکھتے ہوئے بھی علاج کیا جاتا ہے تاکہ اعضاء دوبارہ کام کرنے لگیں۔ عام طور پر درزل ادویات، کچھ ایسی ادویات ہیں جو اس کنڈیشن میں، اس بیماری میں جو استعمال کروائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو میڈیسن جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ایپس میلیفیکا جو ہے وہ کسی بھی قسم کا پیٹ میں پانی ہو یا کوئی پرابلم ہو یا سویلنگ ہو، یا اس میں سب سے پہلے جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے وہ ایپس میلیفیکا، اور کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے اس کو اگنور نہیں کرتا۔ ہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے وہ ایپس میلیفیکا کی میڈیسن جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اس کی علامات کچھ ایسے ہیں: اگر پیٹ اور پورے جسم پر سوجن ہو، چھونے سے درد ہو، جلن محسوس ہو اور مریض کو پیاس بالکل نہ لگے، تو ایسے میں ایپس میلیفیکا جو میڈیسن ہے وہ استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک میڈیسن ہے ایپسائنم کینابینیم، اسے ہومیوپیتھی کے سائٹس اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ جسم سے اضافی چربی، پانی نکالنے اور جگر دل کو طاقت دینے کے لیے بہترین ہے۔ اس کا خاص علامت یہ ہے کہ مریض کو پیاس شدید ہوتی ہے لیکن پانی پیتے ہی متلی یا الٹی ہو جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، وہ مسلسل مریض کو یہ کیفیت برقرار بھی رہتی ہے۔ تھرڈ اس میں میڈیسن جو آتی ہے وہ آتی ہے آرسینک البم، جگر یا گردے کے فیل ہونے کی وجہ سے پانی پڑنے، مریض میں شدید بے چینی، موت کا خوف اور رات کے وقت علامت بڑھنے پر دی جاتی ہے۔ مریض کو خوف کے ساتھ ساتھ بے چینی اور اس کے ساتھ مریض اگر اس میں کوئی جو گردے یا فیل کی جگر کی خرابی کی وجہ سے اگر فیل ہو گئے ہیں، اگر نکارہ ہو گئے ہیں، تو اس سچویشن میں آرنے کا میڈیسن جو ہے وہ استعمال کروائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہے چوتھی میڈیسن جو ہے کارڈس مریانا لائکوبوڈیم، یہ جگر کو دوبارہ متحرک کرنے اور لیور کے خلیات سیروسس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے دی جاتی ہے تاکہ پانی بننے کا عمل رک سکے۔ ہومیوپیتھی ادویات سب سے، یہ میں نے آپ کو جو میڈیسن بتائی ہیں یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ ان علامات کو ان دیکھتے ہوئے اپنی طور پہ خود میڈیسن جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہومیوپیتھی میں ہر افراد کو، ہر مرض کو، ہر کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہر مریض کے مطابق، مزاج کے مطابق جو ہے ادویات دی جاتی ہیں۔ میڈیسن سیلف میڈیکیشن سے میں نے اپنی ہر ویڈیو میں بار بار یہی بات کہی ہے کہ آپ نے سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ بالکل نہیں کرنی کسی بھی قسم کی۔ آپ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیے، جا کے اپنا معائنہ کروائیے، معائنہ کروانے کے بعد اپنی علامات جو ہیں اس کو بتائیے۔ جب وہ ڈاکٹر کو باقاعدہ آپ کی علامات سمٹم کو دیکھتے ہوئے جب اس میں میڈیسن جو بتاتے ہیں یا آپ کے کچھ ٹیسٹ ایڈوائز کر کے آپ کے ٹیسٹ لے کے اس کے بعد جب آپ کو میڈیسن بتائیں گے تو آپ نے وہی میڈیسن استعمال کرنی ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنی ہے۔ ہومیوپیتھی ادویات کبھی بھی خود سے نہ لینے کی کوشش کریں۔ اس میں بیسک بہت ساری اگر بیماریاں ختم کرنے کی علامات ہیں تو یہ بیماریاں وقتی طور پہ پیدا بھی کر سکتی ہیں، یعنی کہ وقتی طور پہ میں وہ علامات یا سمٹمز آ بھی سکتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لائف سٹائل اور گھریلو طرز زندگی یا ایسی طرز زندگی اپنانے سے جس سے جو ہے وہ اب کافی دیر تک اس کے ساتھ سروائیو کر سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں پیٹ میں پانی پڑنے کی وجہ سے، گردوں کے نکارہ یا جگر کی یا فیل کی یا لیور کی پرابلم کی وجہ سے بہت دیر تک جو لائف ہے نا وہ سروائیو کر سکتے ہیں، وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر کوئی مریض یا کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مناسب لائف سٹائل کو اپنا کے وہ اپنی جو زندگی ہے وہ سالہ سال تک بہترین گزار سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو مریض کی حوصلہ کرنی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کو ایک بہترین لائف سٹائل کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ آپ گزار سکتے ہیں، جیسے اسٹرکٹ نو سالٹ ڈائٹ، نمک کا مکمل بائیکاٹ کروائیں اس کو۔ سب سے پہلے اس کو کہیں کہ آپ نے نمک کا بائیکاٹ کر دینا ہے، آپ نے نمک کو بالکل استعمال کرنا کا نہ ہونے کے برابر، حسب ذائقہ، کبھی اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو اس میں استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے مریض کو سوڈیم پانی کا سب سے بڑا دشمن نمک، 24 گھنٹوں میں 2 گرام سے زیادہ نمک نہیں دینا چاہیے۔ کھانا بغیر نمک کے پکائیں یا بالکل برائے نام نمک ڈالیں۔ اچار، چپس، پاپڑ، بیکری کی اشیاء مکمل بند کر دیں، یعنی کہ ایسی اشیاء جس میں نمکیات کی زیادتی ہے یا نمک ہے، یا ایسی جو اشیاء ہیں جن میں نمک پتہ ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں نمکین ہیں، وہ چیزیں جو ہیں اس کو بالکل اوائڈ کر دینی چاہیے، بند کر دینی چاہیے۔ پانی پینے کی حد، پانی کی مقدار کتنی پینی ہے، پانی کس کوانٹٹی میں پینا ہے، پانی کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے اور ایک دفعہ میں کتنا پانی پینا چاہیے اس کو۔ ڈاکٹر کی اجازت لیں،
پانی پینے کے لیے وہ ڈاکٹر کتنا پانی آپ کو پرسکرائب کرتا ہے، آپ کو کتنا پانی ایڈوائز کرتا ہے، 1 لیٹر کرتا ہے، ½ لیٹر کرتا ہے، 1.5 لیٹر کرتا ہے، 2 لیٹر کرتا ہے، جتنا بھی کہتا ہے، اور ایک وقت میں آپ نے 1 گھونٹ 2 گھونٹ یا 3 گھونٹ پانی پینا ہے یا آدھا گلاس پانی پینا ہے، یہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے آپ نے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالکل نہیں چڑھنا۔ وزن کا ریکارڈ رکھیں، اگر تو وزن خالی پیٹ کتنا وزن تھا اور اس کو ڈائری میں ایک نوٹ کریں پراپر، اس کے ساتھ اگر دن میں 2 کلو یا اس سے زیادہ وزن بڑھ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ پیٹ میں پانی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، پیٹ میں پانی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس کو فوری طور پر جو ہے آپ نے وہ کور کرنا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ رجوع کرنا ہے آپ نے۔ ہلکی واک، متوازن غذا، جگر کے لیے ڈاکٹر کے مطابق جو غذائیں وہ لکھے، جو جن چیزوں کا وہ استعمال کرنے کو کہ دالوں کا استعمال کہا ہے، اگر کسی چیز کا استعمال کرا ہے، اگر آپ نے گوشت کا استعمال اگر ڈاکٹر نے اجازت دی ہے تو وہ کس کوانٹٹی میں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے۔ اگر آپ ایک اس کی وہ آپ نے وہ لینی ہے، اگر ایک کہتا ہے کہ اتنا 100 گرام یا اس سے کم 100 گرام کہہ رہا ہوں، 10 گرام 20 گرام یا 5 گرام یا جتنا بھی ایک بوٹی کہتا ہے یا 2 کہتا ہے یا اس کے کتنے پیسز وہ کہتا ہے آپ کو لینے کے لیے، اگر چکن لینا ہے تو اس کے مطابق آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کے بغیر آپ نے بالکل بھی استعمال نہیں کرنا۔ الکوہل، میٹھی چیزوں سے آپ نے بالکل اوائڈ کرنا ہے، میٹھی چیزیں جس میں آپ کا جام شیریں، روح افزا، ایسی چیزیں، میٹھے شربت، مشروبات جو ہیں وہ آپ نے نہیں، آپ کولڈ ڈرنک کے بالکل قریب نہیں جا سکتے، ایسی چیزیں جن میں چینی جو ہے وہ کچی ہو، وہ چیزیں آپ نے بالکل اوائڈ کر دینی ہیں، ان کا بالکل ترک کر دینا ان کو۔ کولڈ ڈرنک تو اس میں بالکل بھی آپ نہیں لے سکتے، یعنی کہ ایسی چیزوں کا وہ لازمی آپ نے کرنا ہے۔ اس کے ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو کچھ یہ کہنا چاہوں گا کہ پیٹ میں پانی پڑنا یقیناً ایک سنگین علامت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس بیماری کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس اب گیا انسان، اب ختم، مریض کیوں نہیں۔ ہم نے بہت سارے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں وہ 3 سال 4 5 10 سال ہو گئے ہیں سروائیو کر رہے ہیں، اور بلکہ وہ کچھ تو ایسے ہیں جو بہت اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں، طرز زندگی ان کی بہت اچھی ہے، بشرطے کہ آپ نے جو اپنی تشخیص ہے وہ باقاعدہ اپنے وقت پہ کروائی، اور معائنہ جو ہے وہ آپ ڈاکٹر کے پاس اپنی جو آپ کی میڈیسن ہے وہ ریگولر بیسس پہ لیتے ہو، اور آپ نے جو پرہیز جو ہے اس پہ کمپرومائز نہ کیا ہو، جیسے وہ نمک کا جو پرہیز بتائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ڈاکٹر جو آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں، جو پرہیز بتاتے ہیں، اس میں آپ نے کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی ہو۔ اور اگر آپ بھی کسی بیماری، اس بیماری کے متعلق مجھ سے مزید پوچھنا چاہتے ہیں یا مجھے جاننا چاہتے ہیں، یا اس کے متعلق جو کوئی سوال ہے، تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں میسج کر سکتے ہیں یا مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ اپنے گروپ میں لازمی شیئر کیجیے، تاکہ اس ویڈیو کی وجہ سے کسی کی جان بچ سکے، تاکہ کوئی بندہ اس ویڈیو سے سمجھ کے کچھ اپنی لائف طرز زندگی جو ہے وہ اس کو اپنا سکے اور بہترین سروائیو کر سکے۔ میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، سب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل پر اور اگر ابھی تک آپ نے فالو اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنی قیمتی رائے سے مجھے اپنے ضرور آگاہ کیجیے گا، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ، اور میرے بیل آئیکن کا بٹن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ میری نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔